औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सॉरी सूरह अल अंबिया पढ़ ली थी 21 नंबर की सूरत। 22 नंबर में कुरान में है सूरह अल हज, और ये क्या कहते हैं, मदनी सूरत है, और इसमें जो है 10 रुकू हैं और 78 वर्सेस हैं, यानी आयात हैं, और 17 पारा ही चल रहा है। इक़्तरबा, और हज का मतलब होता है जो हम लोग क्या कहते हैं, मुसलमान चाहते हैं ना हज करने के लिए, उसको कहते हैं द पिलग्रिमेज मतलब। और हज का मतलब ये है कि फिर अल्लाह के घर यानी खाना काबा की ज़ियारत करना इबादत के तौर पे। खैर, इसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। मतलब 1 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी हौलनाक चीज़ है। अल्लाह अकबर, यानी क़यामत के दिन ज़लज़ला भी होगा। एक सूरह अल ज़लज़ला है ना, ज़लज़ला बहुत भयंकर सूरत है, बहुत हौलनाक है, और खैर पढ़ना चाहिए। 2 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जिस दिन तुम उसे देखोगे ये हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीर अस्तगफिरुल्लाह। और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, मतलब दूध पिलाने वाली जो फीडिंग मदर है अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, और जो हमल यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन अपना जो उसके बॉडी में फीटस होगा वो गिरा देगी, जो बच्चा पल रहा होगा उसको गिर जाएगा, डर के मारे, वहशत के डर मारे, खौफ के मारे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस टाइम शायद उससे पहले ही सारे मुसलमान उठा लिए जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, या कुरान या जो भी दिलों में इबादत होगी, आखिरी टाइम की बात है। खैर इस तरीके से अल्लाह आलम। और आप लोगों को नशे में यानी कि मदहोश देखेंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही शदीद होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में इल्म के बग़ैर बहस करते हैं, और वो हर सरकश शैतान का इत्तिबा करते हैं, यानी कि फ़ॉलो करते, उसकी परस्तिश करते हैं या फ़ॉलो करते हैं इल्म के बग़ैर। अल्लाह की कितनी अच्छी बात बोले अल्लाह पाक, समझने वाली बात है कि और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में इल्म के बग़ैर, लोगों को चाहिए अल्लाह के बारे में जब तक जान ना ले क्या है ना झगड़ा करें। खैर लेकिन अक्सर लोग करते हैं, क्या ही करेंगे। पहले मुझे भी नहीं पता था, बीइंग मुसलमान ऑल्सो, फिर क्या ही करेंगे, अब संगत का भी असर होता है ना। और अल्लाह ने हिदायत का वक्त मुकर्रर कर रखा है, अल्लाह सबको हिदायत दे, आमीन। तो हम लोग को चाहिए, जैसे हम लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं ना कि लोग कुरान सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना इंग्लिश कंट्रीज़ में, इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग को चाहिए कि लोकल एरिया में हिंदी या रोमन उर्दू में कुरान को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि लोग इल्म जाने मतलब कुरान में क्या लिखा हुआ है। खैर 4 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे, उसकी इबादत लिख दिया गया, उसकी बाबत, उसकी यानी उसके बारे में लिख दिया गया कि बेशक जो कोई उससे यानी शैतान से दोस्ती करेगा तो यकीनन वो उसे गुमराह करेगा और दोज़ख के अजाब की तरफ ले जाएगा। अगर हम लोग ये कुरान ऐसी है, क्या मुझसे भी नहीं हो पाता जितना हो पाता है, 1-2 लोगों को दी है, 2-4 लोगों को मैंने कुरान, मतलब मैं तारीफ़ नहीं करूँ, मैं जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि फिर वो लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और कभी ये भी हो सकता है अल्लाह माफ़ करे कि हमने कुरान किसी को गिफ्ट किया, वो पढ़े कि ना पढ़े पता नहीं है, लेकिन देना चाहिए, उनको बताना चाहिए तो पढ़ो, इल्म हासिल करो। इतना सब मूवीज़ देखने में लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे इस तरीके से। खैर
دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ 5 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر نطفے سے، پھر جمع ہوئے خون سے، ماشاءاللہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، اللہ اکبر کبیرہ، جو واضح شکل والا بھی ہوتا ہے، مطلب جو کمپلیٹ شکل والا بھی ہوتا ہے، اور غیر واضح ادھوری شکل والا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت و حکمت واضح کریں، اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مؤرخ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، اللہ اکبر، لکہ 9 منتھس کے لیے فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں، یوٹرس میں مطلب، پھر تمہیں مکمل بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر کی طرف، کوئی ناکارہ مطلب خراب عمر کی طرف، بہت ضعیف عمر کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، مطلب جو بہت اولڈ ایج کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کو الزیمر ڈیزیز ہو جاتا ہے، یا بھولنے کی وہ ہوتی پرابلم ہوتی ہے، ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں اس طریقے سے، خیر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک پڑی تھی، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو اس نے حرکت کی اور لہلہا اٹھی اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات پیدا کی، یعنی کہ نکالی، یعنی کہ فصلیں نکالی کئی طریقے کی، اس طریقے سے۔ پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں نا، سمجھنے کی باتیں ہیں یہ، خیر۔ اچھا، اس میں کیا فرما رہے تھے اللہ پاک یہاں پہ؟ گوشت کے لوتھڑے سے نا، کیا لکھا ہوا دیکھتے ہیں اس میں۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں، یوٹرس میں، رحم میں پہلے 40 روز تک نطفہ کی صورت میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 40 روز تک نطفے کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ 40 روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر وہ 40 روز تک گوشت کا لوتھڑا بن کر رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے 120 ڈیز کے بعد، 121ویں دن، مطلب کہ وہ 4 باتیں لکھ دے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، چنانچہ وہ اس کے اعمال اس کی موت کے وقت چنانچہ وہ اس کے اعمال اس کی موت کے وقت، فرسٹ نمبر پہ کیا ہے؟ اس کے اعمال اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، مطلب کہ خوش قسمت ہوگا یا تو بد قسمت، لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، چنانچہ کوئی آدمی دو زاخیوں جیسے عمل کرتا ہے، جہنمیوں جیسے، ہیل پرسنس کی طرح، ہیل پیپل، ہیل PEOPLE، ہیل پیپل، رائٹنگ گندی ہے، سوری۔
عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر کا لکھا اللہ اکبر کبیرہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے تو وہ جنتیوں جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کو ہم ٹھکرائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء باب 1 حدیث 3330۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 نمبر میں اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ 7 نمبر میں اللہ فرما رہے ہیں اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ 9 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں۔ 9 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا نام ہے؟ تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ پاک؟ اس میں کیا لکھا ہے قرآن حدیث میں؟ اس سے مراد تکبر کا اظہار ہے۔ تکبر مانے غرور کا اظہار ہے۔ اللہ توبہ، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے سچ میں، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کا زیور ہے، اللہ کا گہنا ہے، وہ ہم کو نہیں چھیننا چاہیے۔ اللہ پاک بہت سخت ناراض ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے اعراض کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم الایمان حدیث نمبر 91۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سچ بات ہے۔ اللہ بسم اللہ۔ 11 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے شک پر پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اللہ توبہ ہے۔
اس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے۔ اللہ توبہ، اللہ 12 نمبر والا اللہ پاک فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتا ہے، یعنی کہ نفع دے سکتا ہے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 13 میں وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، مطلب کہ پکارنے پر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سے نفع سے زیادہ قریب ہے، بلا شبہ برا ہے وہ کارساز اور بلا شبہ برا ہے وہ ساتھی۔ اللہ اکبر۔ 14 میں اللہ فرما رہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 15 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے۔ اللہ کبیرہ۔ پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اللہ توبہ۔ 16 میں فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیت کی شکل میں نازل کیا ہے اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری بات لکھی نا اس میں، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت سچ میں تو اصل معنوں میں تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ پاک نے کتنے بار قرآن میں ریپیٹڈلی کہا ہے کہ جو میری طرف رخ کرے گا، جو مجھے پہچاننے کی کوشش کرے گا، جو سمجھے گا مجھے، میری طرف رخ کرے گا، ہم اس کو ضرور کیا کہتے ہیں صحیح راہ دکھا دیں گے۔ اب ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں تو بات شاید خراب ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ 17 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی بے دین اللہ اور نصارہ اور مجوس اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا۔ اللہ کبیرہ۔ پڑھیں گے بھی، یقیناً اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی گواہ ہے، مطلب اللہ کبیرہ۔ مجوسی اور یہ فیصلہ کرے گا، دونوں چیزیں 1 اور 2 آگے نا پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مجوسی سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو 2 خداؤں کے عائل ہیں، یہ ظلمت کا خالق ہے، دوسرا نور کا جسے وہ احار من اور یزدان کہتے ہیں۔ یزدان پھر اس میں کیا لکھا ہوا ہے 2 نمبر میں کہ پھر فیصلہ کر دیں گے اللہ پاک قیامت کے دن۔ میں کیا لکھا ہوا ہے، ان میں سے حق پر کون ہے باطل پر کون، یہ تو ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے۔ ادیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالب کر دے۔ سورہ فتح 48 کی 28 نمبر آیت۔ یہاں فیصلے سے مراد وہ جزا
ہے جو اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کو قیامت والے دن دے گا، اس جزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ مزید اس آیت کی تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو حاشیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ اچھا 70 نمبر آیت تک ہوگی، پھر 18 میں اللہ پاک فرما رہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج مطلب اللہ کو سب سجدہ کرتے، چاہے جو آسمان چاہے زمین، ماشاء اللہ، اور سورج، چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ اس باہتوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، مطلب کہ بہت سارے لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توبہ۔ اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 19 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ ان کے سروں پر کھولتا پانی اڑیلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ اللہ توبہ۔ 21 میں اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ توبہ۔ 22 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے، کہا جائے گا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا بھینکر عذاب، اللہ توبہ۔ کہ یہاں پہ 22 نمبر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ سورہ الحج کی۔ السلام علیکم۔